फकीर, फकीर जानते हैं ना? अरे भीख मांगने वाले को साइल कहते हैं, फकीर। एक अमीर आदमी के दरवाजे पे गया, ये एक ठंड का मौसम है, तो मकान वाला बोला कि रुकिए रुकिए बाबा रुकिए। बोला नहीं रुकेंगे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? क्या बात है, बोलिए। बोला कि बताइए अगर हम मर जाएं यहां पर तो आप मेरे लिए क्या कीजिएगा? बोला क्या करेंगे? जाएंगे रोटा कफन खरीद के लाएंगे, गुसल देंगे, पहना देंगे, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर देंगे। और कुर्बान जब उस फकीर ने बड़ा अच्छा जुमला बोला, बोला कि बाबा ऐसा करो, मेरे पास पहनने के लिए इस वक्त स्वेटर नहीं है, गरम कपड़ा नहीं है, ऐसा करो वो जो कफन तुम मरने के बाद मुझे पहनाओगे, अभी मुझे कपड़ा पहना दो, जब हम मर जाए ना तो बगैर कफन का मुझे कब्र में दफन कर देना। चंद मिनट लोग रोएंगे, बस चंद मिनट लोग, बेसी नहीं रोएगा। बाप मर गया, बेटा फोन करेगा, खालू बाबा मर ले। अच्छा बेटा कान है मत चुप है मिट्टी क्या भी जाती है, बच्चों हर बात करी इतनी जल्दी आई। अच्छा देखिएगा, जिस दिन आदमी इंतकाल करता है उस दिन शायद हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ खाना बनता है ना, इधर बनेगी कि नहीं बनेगी? बस्ती का नाम नहीं लेंगे, उसका 2 बेटा, गरीब आदमी था बेचारा, 2 बेटा पंजाब, 4 दिन हुआ बच्चा से पंजाब गया था, 2 बेटा, बहुत गरीब आदमी था बेचारा। रात में अचानक इंतकाल किया, अच्छा अचानक इंतकाल किया, है सुबह होते होते सब पहुंच गया। बोला ने करा लॉकडाउन, बेचारा गरीब आदमी, उसका 2 ही बेटा है, दोनों बेटा पंजाब में है, तो कर दो। उसकी बीवी को घेर लिया, करे लाख तू कर्जा उठा, करे लाख तू, मैं मानस निकली मुंह देखा, करे लाख। वो बेचारी बेवा, अब तो बेवा हो गई, शौहर मर गया, बेटा दोनों पंजाब में है। मुसलमानों सुनो, हम कहां चले गए? लास्ट में उस बिचारी को एक आदमी, अब वो 10,000 रुपए उठाकर 10,000 में जानवर खरीदी, उन्होंने गिराया, और कुर्बान जाओ वो लोग आए, जनाजे की नमाज पढ़ा, मार मरने वाला कब्र में चला गया, वो अपना हिसाब दे रहा होगा, ये मार गोश्त का हड्डी तोड़ रहा है, ये जायज है? अरे बोलो जायज है? देखो हुक्म ये है कि जिसके घर में मैयत हो उसके घर का कोई खाना नहीं बनेगा, पड़ोसी खाना बना के दे, पड़ोसी खाना देकर पहुंचा कर दे। हाँ, कोई अगर अमेरिका से आया है तो जो पड़ोसी खाना देगा उसके यहाँ वो खाना वो खाएगा, खाना नहीं बनेगा। अल्लाह रहमत फरमाए, इस रस्म को खत्म कीजिए, खुदा के वास्ते इस रस्म को खत्म कीजिए। ये खाने का जो रवाज है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखिएगा एक आदमी खाने के लिए जान दे देता है, खाने के लिए जान देता है। ऐ नौजवानों मुसलमानों, अल्लाह की नियमत है, खाओ ना, खाने से मना तुम्हें किसने किया है, मत खाओ, लेकिन खाने के जैसा ना खाओगे। एक नौजवान को शादी में चार कुर्सी में टेबल लगा हुआ था और सामने बैठे हुए थे, अल्लाह अल्लाह, ए नौजवान आस्तीन हो गई, यहां तक चढ़ल के हो, अब बैठ ले। अब वेटर जो होता, वेटर खाना लगाने वाला, उसको परेशान कर दिया था। वो है बोटी निकालो, एटा निकालो, एटा निकालो, इतनी हड्डी जमा कर दिया टेबल में। हम लोग हैरत में है कि रे बाप, ये खा रहा है, जा कहां रहा है भाई, पता भी चले कि ये जा कहां रहा है। कुर्बान जाइए, जब वेटर पसीना पसीना हो गया तो अब ये नौजवान हाथ रोक दिया, तो हमने मजाकन कहा कि बेटा आरो ला ले। बोला नहीं, तबीयत हमारी ठीक नहीं है। सब कब्रिस्तान तक जाएंगे, दोस्त कब्रिस्तान तक, भाई कब्रिस्तान तक, बेटा कब्रिस्तान तक, सारे लोग कब्रिस्तान तक। कब्र तैयार है, कब्र तैयार है, रहा डाल दिया, तख्ता बिछा दिया, बांस बिछा दिया, और कुर्बान जाओ, और फिर मिट्टी डालना शुरू हुआ। लोग आए, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा,
تین مٹھی مٹی ڈالا، ہاتھ چھاڑا، لوگ چلتے گئے، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا بھی چلا گیا، پوتا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، سارے لوگ چلے گئے، قبرستان میں اب کوئی نہیں ہے، جس کو جہاں جانا تھا چلا گیا۔ اب مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اب قبر کی منزل ہے، اور قربان جاؤ، تمہارا اعمال ہے، تمہارا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا، اس وقت کیا بنے؟ سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا۔ روٹا میں 9 بجے ہوگی، یعنی ٹائم بنا دیتا تاکہ اگر کوئی 8 بجے والی نماز نہ پکڑ سکے جماعت تو سارے 8 بجے والی جماعت پکڑ لے گا۔ تو اسی طریقے سے تو ایک نوجوان جو امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب نماز عید کی کہاں پڑھیے گا؟ بولا عیدگاہ میں پڑھیں گے۔ بولا نہیں، عیدگاہ میں نماز مت پڑھائیے، مسجد میں نماز پڑھائیے۔ بولا کہے؟ ارے یہ عید کی نماز ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں نہ پڑھیں گے، مسجد میں کہے پڑھیں گے؟ کہا ہے کیا پرابلم ہے؟ بولا نہیں، ہم کو پتا چلا ہے میرا بڑا بھائی جو ہے نا وہ عیدگاہ میں نماز پڑھے گا، اس لیے ہم وہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ بولا ارے تمہارا بڑا بھائی عیدگاہ میں نماز پڑھے گا تو عیدگاہ تو بہت بڑی ہے، ایسا کرنا وہ کوئی دوسرے کونے میں پڑھے گا، تم دوسرے کونے میں پڑھ لینا، نماز ہی نہ پڑھنا ہے۔ بولا نہیں حضرت، آپ نماز پڑھنے والی بات بولتے ہیں، اگر وہ جنت میں چلا گیا ہم جنتوں میں نہیں جائیں گے۔ جانے میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، 1 بار 2 بار 3 بار، آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا، آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر رخسار پر گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابو بکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے، آپ نے اپنا تھوک لیا، آہا لگایا، تھوک لیے لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا، قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا لگے گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ، بولا تھا ماشاء اللہ۔ تو اکیلے دیکھتا رہے گا، انگوٹھا کو ہٹا لے، ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے۔ غار میں غار سور میں جب بند بھیلن سرخوا،
تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل سانپوا کا چرنا ہٹالا، چرنا ہٹالا آقا نینا تر سے، انگنا ماں آقا تورے نور برسے، گھر گھر اجالا با تورے گھر سے، انگنا ماں آقا تورے نور برسے۔ فرما کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ اچھا، مدینہ سے پہلے ایک مقام میں آپ نے قیام کیا، وہاں پر سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ کیا نام ہے؟ اچھا، اس مسجد مدینہ اور مسجد قباء کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3.5 سے 4 کلومیٹر کی دوری ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق دیا۔ حج کرنے جب گئے تھے، اچھا اس مسجد کی فضیلت ہے، مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو مدینہ سے پیدل سواری نہیں، پیدل چل کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ والحمد۔ 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مسلمانوں سنو، آج مکان بنانے کی ہمیں چنتا ہے، ہمیں فکر رہتی ہے۔ ایک منزلہ بنا لیے، ہاں دیکھانی دعا کرانی، اکرام ہمیں 3 منزل ٹھوکی، 3 منزل ٹھوکی۔ اچھا بغل میں اگر کوئی 3 منزل ٹھوک دیا ہے، ہم میں 4 منزل ٹھوکی، بولا بہت اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے، کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے نا کہ بھائی تو اللہ اور آگے بڑھاون۔ یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے، یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں، مارواڑی ہے نا، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا۔ پورنیہ، کشن گنج، ارریہ جائیے آپ، کہیں بھی مارواڑی لیجئے، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے، دکان کا ہے بند کر دیے، کیا ہوا تم غریب ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا، نقصان لگ گیا ہے، پیسے نہیں ہے۔ تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں، 50,000 وہ دیتا ہے، 1 لاکھ وہ دیتا ہے، 2 لاکھ وہ دیتا ہے، پھر سے بزنس کرو، پھر کھڑا ہو، پھر وہ اسے اپنا برابر کر لیتا ہے۔ اس لیے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں میں اللہ، اگر کوئی اوپر چل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو 5 آدمیوں کو پیر پکڑی کھینچے، اپنا گھر، ارے زور سے بولیے نا، اپنا گھر نہیں ہے، فکر ہے مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے۔ ایک زمین خالی تھی تو آپ نے پتہ کروائی گئی، پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمانوں سنو، پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، جس کا باپ نہیں، انتقال کر گیا، تو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، ہاں چچا ہے، چچا ہے، تاکہ تینوں کو بلاؤ، بچے کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ۔ چچا بھی آ گیا، وہ دونوں بچے بھی آ گئے، بیٹھا سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے۔ آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے، ہم خریدیں گے، اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولو ماشاء اللہ۔ اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا۔ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا، پیسے نہیں لینے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے،
تمہاری نہیں ہے، تمہاری بھائی کی زمین ہے، تمہارا بھائی انتقال کر گیا، اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے، اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی، اور قربان جاؤ ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے، لو منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے۔ تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں، کہا کہ یا رسول اللہ، جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے۔ اچھا غور کرنا، ایک بات غور کرنا، یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے، سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے، زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر اب صحابہ نے ہجرت فرمائی، اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے، لیکن حوصلے کو، ایمان کو سلام کرو مسلمانوں، قربان جاؤ۔ اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا، اور ادا کر دی گئی۔ مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور مسلمانوں سنو، صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں۔ اب مٹی ڈالنی ہے، کنکر پتھر، یہی تو ہے، اینٹ تو تھی نہیں، وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اور قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر، قربان جاؤ، یوں اپنے دامن میں سمیٹ آپ بھی کام میں لگ گئے۔ آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو، پردھان ہو، زمیندار ہو، اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں، لگاتا ہے؟ بولیے، ارے بولا نہیں ہو، مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا لو مسجد میں، بولتا ہوں تو دماغ خراب ہوگا جی، دیکھے نا مکھیا جی میں، تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا وہ لگے گا، پھٹ جھاڑو لگا۔ جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا، پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے؟ اے قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور سنو مسلمانوں، جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کونا اصحاب صفہ، او فقراء صحابہ جو غریب تھے، جن کی بال بچے نہیں تھے، بیوی نہیں تھی، وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو، کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی۔ پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے، اب مدرسہ بنانا ہے، مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں سنو، اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے۔ اور قربان جاؤ پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے آتے آپ نے دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن قربان جائیے، آپ کی جو امت تھی، آپ کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تیتے پھنس پہلے عام راجمی بھل لینی بستی میں چلان لے۔ اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب وہ تو موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، کون مصیبت میں ڈلوا دیا، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھاگیے گا کہاں؟ آگے سمندر ہے، نہ دکھن نہ اتر نہ پورب نہ پچھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے، سبحان اللہ والدہ ماشاء اللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔
قربان جاؤ وہی نازل ہو گئی. اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے, عصا. اسے عصا کہتے. عصا کیا کہتے؟ لٹھی کو عصا. کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے. کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے, ڈنڈا ہے. بولا پانی میں مارو. دیکھو یہ ہم نہیں کرے, قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے, لٹھی مارنا تھا, پانی یوں الگ ہوا اور ہوتے سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے, ماننے والوں سے, امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے. اور قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ راستے میں سوکھا راستہ, جگہ راستہ کیا, گرد و غبار اڑ رہا تھا, پانی دونوں سائڈ. پار ہو گئے. اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا, رب کہتا تھا, لوگوں سے سجدہ کرواتا. فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہے کہ نہیں ہے, سمندر میں بھی راستہ بن گیا. لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے. تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو. گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب اسی راستے پہ سمندر پہ ڈال دیا. اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو, سب کے سب ڈوب کے مر گئے, سب نیست نابود ہو گیا. اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا, لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے, اس کی لاش, فرعون کی لاش. قربان جاؤ تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے. ایک بات یاد رکھنا, اللہ اپنے آپ, اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا, نہیں بناتا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا, جو بھی ہوگا اچھا کرے گا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو. اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو, اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو, شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا, صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیں ابھی بہت اچھی بات حضرت نے تقریر جو کی کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں عمل نہیں ہے. بولے بات صحیح کی غلط ہے بولیے, ارے بولو بھائی. جلسہ سنتے ہیں عمل نہیں ہے. اگر عمل ہو جائے بھی, جتنے آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے کہ ہاں نماز پڑھیں گے, مدرسہ کو آباد کریں گے, خانقاہ کو آباد کریں گے, بتائیے جتنا آدمی ہاتھ اٹھائے ہیں اگر کل سے سب نمازی بن جائیے, مسجد ہم جگہ ملتے ہیں ملتے ہیں. اچھا جو پکا نمازی ہے پھر تو باہر رہی تھی وہ, لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں. اب دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ. کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی, کنواں کا پانی پیتے تھے نا. یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے. یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا, ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں. کنویں کے پانی سے نہانا, کنویں کے پانی سے پینا, کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا, ہر کام کنویں کے پانی سے ہوتا تھا. قربان جائیے. ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا, وہ چھلانگ لگایا. کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دے کنواں کو پار کر دیں گے, کنویں میں گر گیا. گہرا کنواں میں گرا, اب وہ کتا مر گیا. لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ کرنکی تھی, پانی پاک چھی کہ نہ پاک چھی. بولا چلو مفتی صاحب وہاں, اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. حضرت کنویں میں کتا چلا گیا, گر گیا ہے, مر گیا ہے, پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے, مہک بہت ہے. مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے, پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو, یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو, اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو, پانی پاک ہو جائے گا. پانی, ارے زور سے بولیے, پانی پاک. بہت اچھا. لوگ آئے, 300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا. شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے, بدبو ہے, لوگ پریشان ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کون فتوا بدل کی,
बोला चलो फिर 10 आदमी गया, हजरत से कहा कि हजरत परेशानी तो नहीं गई है? बोला क्या हुआ? बोला हजरत आपने कहा था इतना इतना पानी निकाल देना, हम लोग पानी निकाल दिए, लेकिन पानी में बदबू वैसे ही है, पानी में महक वैसे ही है, हम लोग कैसे क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कि कितना पानी निकाल लो? बोले 300 बाल्टी निकाल ले। बोला अच्छा 300 बाल्टी निकाले दा? पानी में वह रंग को महक सी? बोले वह रंग को महक ऐसी हो। तो मुफ्ती साहब बोले अच्छा ये बताओ आप कुत्ता निकाल लो? बोले नहीं कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता ऊपर मदरसे का जैसा अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना पहुंचे, तो देखिए ज़हन में रखने वाली बात है कि आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है। बात सही की गलत बोलिए आप? आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है ना? अरे बोलिए ना भाई, अपना ही घर बनाता है ना? आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है, लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए, मक्का से मदीना गए। हिजरत कहते हैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, इसे कहते हैं हिजरत। दुश्मन परेशान करने लगा मक्का में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे महबूब मक्का छोड़िए मदीना चलिए और कुर्बान जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये साथी बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले। एक गार है, पहाड़ी है, गारे सौर। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो भाई, क्या नाम है? गारे सौर। बिना नाम बोलो भाई, क्या नाम है? हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। एक बार देखिएगा, पीछे दुश्मन है, अबू जहल है, अबू जहल का लश्कर है, अबू लहब है, उतबा है, शेबा है। अल्लाह के रसूल को भागने मत देना, जाने मत देना, पकड़ो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला। आप क्या समझते? इस्लाम ऐसे नहीं फैला। तो गार में गए, गार है, पीछे दुश्मन है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे। बड़ी ऊंचाई पे वो पहाड़ पे गार गए, गार पुराना है, गार पुराना है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थोड़ा ठहरे, मैं देख लूं गार के अंदर में कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर, कोई सांप बिच्छू ना हो जो आपको परेशान करे। आप अंदर गए, गार के अंदर गए तो देखे कि गार के अंदर में सुराख है, सुराख है, दीवार में सुराख है। आपने कहा कि हो सकता कोई ना कोई बिच्छू हो, कीड़ा हो, पुराना गार है। तो आप अपनी पगड़ी को खोले। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं आशिक। पगड़ी को खोला, फाड़ा, हर सुराख को बंद किए, फिर भी कपड़ा खत्म हो गया, कुर्ता फाड़ा, ओ सुराख बन गया, एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। अब कैसे क्या होगा? तो आपने अपने पैर के एक अंगूठे को उस सुराख में बंद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज दिया, रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और आप हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलुल्लाह आप थोड़ी देर आराम कर लें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे अपने जानू पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर रखकर आंखें बंद कर ली। अच्छा देखिए पीछे लश्कर है, अबू जहल है, दुश्मन आ रहा है। तो सोचा उन लोग के देखो तो सही ये गार में कहीं तो नहीं है। अब देखिए अल्लाह के हुक्म से देखिए गार के दरवाजे पे मकड़ी जाला लगा दिया, तुरंत ही मकड़ी जाला लगाया, कबूतर आके बैठ के अंडा भी दे दिया। तो दुश्मनों ने कहा कि भाई अगर कोई आदमी जाता, ये मकड़ी का जाला नहीं रहता, मकड़ी का जाला रहता तो मकड़ी का जाला नहीं रहता, ये तो पुराना गार है, यहाँ कोई किया हो या नहीं है। और कुर्बान जाओ वो लोग वहां से लौट गए। हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया, हिजरत
شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیات جب ٹھان لیتا ہے تو مکڑی کے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو زندگی دیا، وہ اللہ پھر اس کے بعد موت دے گا، موت دے گا، موت دے گا، اپنے کٹ گھڑے میں اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ میرا نوجوان، یہ میرا بچہ جو موبائل میں 24 گھنٹہ لپٹا رہتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا دنیا سے لے کی آن لے؟ بولا بڑا موبائل اللہ۔ میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو، انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ، انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ساتھ ہی ساتھ میرے بولنے کو قبول فرمائے، الحمدللہ، آمین ثم آمین بولا تھا۔ جلسے والوں کو، مولانا منظور صاحب کو ہم نے کہا کہ حضرت کل سے ہی طبیعت خراب ہے، کل کا جلسہ نہیں کیا، ڈالکولا بنگال کا جلسہ تھا، معذرت کیے، انہوں نے جو پیسہ تیل کے لیے بھیجا تھا میں نے ریٹرن کیا،
میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، پریپکیشن میں نے ڈاکٹر کا بھیج دیا کہ آپ دیکھ لیجیے الحمدللہ۔ قربان جائیے قاری منظور صاحب سے بھی میں نے کہا کہ قاری صاحب ہم کو چھوڑ دیتے بڑی مہربانی ہوتی، تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بولے نا آپ قبرستان پکڑا جی آپ جانا تو ایک دن سب کو ہے الحمدللہ، اس جگہ میں تو سب کو جانا ہے چاہے کوئی بھی ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ناظم اجلاس جناب حضرت علامہ مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم اور دیگر ہمارے جتنے بھی اکابر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، سب کی دعائیں لیتے ہوئے حمد باری تعالیٰ کے ایک مطلع ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ مائک بہت اچھا بابو، کہاں گیا آپریٹر صاحب؟ ہاں نہیں بیٹا مائک اچھا ہے، مائک ٹھیک ہے، ہاں مائک ٹھیک۔ جو بچے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں بھائی۔ اچھا پہلے جی لگا کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے بچہ بیٹھ جاؤ۔ دیکھیے یہ چھوٹا چھوٹا بچہ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، عمر کتنی ہے؟ 5 سال، 3G 4G 5G، اب وہ 6G آیا کہ نہیں آیا معلوم نہیں، یہ میڈیا والا سب کو پتا ہوگا۔ 6G آیا ہے؟ آ رہا ہے، یہ لگتا ہے چین سے آیا ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں۔ خدا جس کی حفاظت کی، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی، حیا جب ٹھان لیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا۔ کون؟ ارے کون؟ ارے اگر وہ زندگی کون دے گا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو نا، اللہ دے گا، اللہ اللہ، وہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اور قربان جاؤ۔ اس کا ایک مطلب ایک شعر اور رہ گیا ہے، ابھی سنا دے کہ بعد میں سنیے گا، ارے زور سے بولیے، ابھی سنا کے بعد میں سنیے گا۔ بڑھیا کی گٹھری لے کے، بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہے، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں، سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھا دا، کلمہ پڑھا دا
اجالا با تورے گھر سے. واہ بیٹا واہ. اللہ اللہ. 50 یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ نیا نوٹ ہے، نہیں تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلی. یہ نوٹ کہیں نہیں چلتا، وہ جلسہ میں چلی تھی. ایک لڑکا چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دیں. لوگوں کی چلے لیں؟ بولا نہیں چلا دیں. کی چلے لیں؟ بولا ایک نمری رہ پھٹل کو امور روٹا لگا گھوملان ایک مہینہ کوئی دکاندار نہیں لے. بولا پھر بولے رات یہ جل ساچی لے کھڑیا میں کلکتہ والا ناد پڑے گی. بولا پھر بولا 10 ٹکا بولا ڈال لی، 90 ٹکا ڈال لی، نمری وہیں چلا دی. الحمدللہ اللہ اس بچے کو علم دنیا اور علم دین سے معلومات عطا فرمایا. آمین بولا الحمدللہ. کچھ کام کرنے ہیں انشاءاللہ اس پیسے کو میں ہی رکھتا ہوں. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. کیا بھائی بات ماشاءاللہ. دیکھیے الحمدللہ اللہ ان کے بھی دن قبول فرمائے. ابھی مت آئیے، کوئی مت آئیے، ابھی پیسہ مت دیجیے گا. ابھی نہیں، ابھی کچھ پیغام ہے سن لیجیے. ہم کو پتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے، اب کیسے لینا ہے ہم لے لیں گے، چنتا مت کیجیے. انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیے، کچھ پیغام ہے وہ پیغام سن لیجیے. گھر گھر اجالا با تورے گھر سے، انگنا ماتا تورے نور برسے. انگنا ماتا تورے نور برسے. انگنا ماتا تورے نور برسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کئی حصے کرنے؟ جلدی بولو بھائی. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ تینوں حصہ فل، پانی یہاں. بتائیے ڈاکٹروں نے دوڑتی بولا یہ ڈاکٹریں کیا نہ جائے گا. اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو. بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو، بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو. انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی. بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا دو. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو، الحمدللہ پڑھو، اللہ کی تعریفیں بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. قربان جاؤ، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے. تو مسلمانوں، جو یہاں بو گے وہی کاٹو گے. جو یہاں بو گے، ارے بولو بھائی، جو یہاں بو گے، جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے. آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد میں ایک مدرسہ بنایا. الحمدللہ